मोहब्बत। आपको मालूम है ओहद का मैदान, कौन सा मैदान? ओहद का मैदान कहाँ? और आपको मालूम है वो पहले जीत, उसके बाद में हार। अरे बोलो, उसके बाद में हार। और बड़ा अजीब और गरीब मामला हो गया, 70 सहाबा शहीद हो गए, 70 सहाबा क्या हो गए? शहीद हो गए। लेकिन ओहद के मैदान से पहले जो आयत करीमा नाजिल हुई, अल्लाह ने फरमाया साबिकू इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द। अल्लाह ने फरमाया आओ मैदान में आओ, आज माफ भी हो जाओगे, आज जन्नत भी मिलेगी। आपको मालूम है एक सहाबी जिनका नाम है साद बिन रबी, बोलो क्या नाम? साद बिन रबी। कई तड़प रहे मैदान में, कई तड़प रहे, और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को बुलाते और कहते जाओ जाओ जाओ, ये लंबा मैदान है ओहद का मैदान। जो उम्रा में और हज में गए उन्होंने वो मैदान देखा होगा, ओहद पहाड़ वाला, क्योंकि पहाड़, ओहद पहाड़ 18 किलोमीटर पर फैला हुआ पहाड़ है और ये लंबा चौड़ा मैदान। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाओ मेरे साद को ढूंढो, साद बिन रबी को ढूंढो, और कुछ मत कहना कि मोहम्मद ने तुम्हें सलाम कहा है। अब वो जो कहने वाले गए ना, उनकी तो ड्यूटी थी, अब वो कह रहे साद, ओ साद बिन रबी, ओ साद बिन रबी, ओ साद बिन रबी। अरे इधर जा रहे उधर जा रहे, ओ देखा एक जगह, देखा एक शख्स तड़प रहे, खून में लहू लुहान है, और वो यूं हाथ कर रहे, हाँ मैं साद बिन रबी। कहा साद बिन रबी, अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैं अमानत पहुंचा दो। अरे मोहम्मद ने तुम्हें सलाम कहा है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें सलाम कहा। साद बिन रबी बदन से लहू लुहान, आंखों में आंसू, मेरे नबी ने मेरा नाम लेकर सलाम कहा, मेरे नबी ने मेरा नाम लेकर सलाम कहा। हाँ कहा तुम्हारा नाम लेकर कहा मेरा भी आखिरी वक्त है, मेरे नबी को तो एक पैगाम दे देना। कहा क्या दे दूँ? कहा कह देना वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और उम्मत को एक पैगाम दे देना। कहा उम्मत को क्या पैगाम देना? कहा उम्मत को ये पैगाम देना कि दाएं आ जाना, बाएं आ जाना, राइट में आना, लेफ्ट में आना, आगे आना, पीछे आना, जान दे देना, मगर मोहम्मद के पाँव में कांटा भी चुभे इसको बर्दाश्त मत करना। दाएं आना, बाएं आना, आगे आना, पीछे आना, मगर मेरे मोहम्मद के पाँव में कांटा भी चुभे इसको बर्दाश्त मत करना। मेरे प्यारों, ये कहकर साद बिन रबी अल्लाह को प्यारे हो गए। बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे मोहम्मद के पाँव में कांटा भी चुभे उसको गवारा, हम तो आँखों में कांटे चुभा रहे हैं। मेरे प्यारों, मेरे नबी के पाँव में कांटा चुभे उसको गवारा मत करना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हज़रत अनस ने पूछा था, मेरे नबी आपको क्या हदिया दे दूँ? आपको मालूम है ना हमारे नबी के ज़माने में वो सहाबा आते थे, आके हदिया देते थे। भाई कोई घी देकर जाए, कोई दूध देकर जाए, कोई शहद देकर जाए, कोई दिरहम देकर जाए, कोई दीनार देकर जाए। भाई हदिया सुन्नत है, हमारे नबी देते भी थे और लेते भी तो। हमारे नबी ने फरमाया तहादो तहाबो, हदिया देते रहो, मोहब्बतें बढ़ती जाएगी। एक दिन हजरत अनस आए, अल्लाह के रसूल मैं तो यतीम हूँ, कोई घी देता है, कोई शहद देता है, कोई दूध देता है, मैं आपको क्या दूँ? मेरे को हदिया देने का है आपको, लेकिन अल्लाह के रसूल आपको थोड़े दिन काम पर भेजोगे तो मैं कुछ कमाऊंगा तो पैसे मिलेंगे, फिर जो हदिया आप मांगोगे मैं आपको दूंगा। हमारे नबी ने फरमाया अनस एक हदिया चाहिए, तुमसे भी चाहिए, पूरी उम्मत से मुझे चाहिए। कहा कौन सा हदिया? फरमाया जुइलत कुर्रतु आइनी फी सलाह, 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे ये मेरी आंखों की ठंडक है। वो हज़रत साद बिन रबी ने क्या कहा? आगे आओ, पीछे आओ, दाएं आओ, बाएं आओ, सब जगह जान दे देना, मगर मेरे मोहम्मद के पाँव में कांटा चुभे उसको गवारा। हम तो रोज़ सुबह में नबी की आंखों को, रोज़ सुबह फजर की नमाज जाती है, शर्म नहीं आती हमको? ईद की नमाज पढ़ी नहीं? वापस पढ़ाऊँ? हाँ बोल या ना बोल भाई? हाँ सिकंदर क्या हाल है भाई? या हाँ बोल दे या ना बोल दे। ईद की नमाज पढ़ी? अरे बोलो ना, पढ़ी? अजान हुई थी हल्दरू में ईद की नमाज की? नहीं हुई? इकामत हुई? नहीं हुई ना? ईद की नमाज पढ़ी ना? ईद की नमाज वाजिब, बोलो ईद की नमाज वाजिब। ईद की नमाज सबने पढ़ा, और सब अच्छे अच्छे कपड़े में नहा धो के आए, है ना, सफेद सफेद कपड़े में नहा धो के आए, बल्कि छोटे छोटे बच्चों को भी साथ में लेकर आया, क्योंकि घर की औरतों ने क्या कहा, जा कम से कम ईद की नमाज तो पढ़ने जा, ले ये 2-4 बच्चों को भी साथ में लेकर जा। तैयार वैयार करके वो बच्चे भी बाकायदा, कितने छोटे छोटे बच्चे तो जब्बा उब्बा पहन के सब ईद की नमाज, बहुत अच्छा लगता, एक माहौल मालूम होता है कि भाई ईद की नमाज सब पढ़ने आए। लेकिन अकॉर्डिंग टू शरीयत के मुताबिक ईद की नमाज वाजिब, यानी नंबर 2, और रोजाना जो फजर की नमाज आती है वो फर्ज। अब ईद की नमाज पढ़े नंबर 2 वाली,
اور نمبر 1 والی فجر کی نماز چھوڑیں تو یہ شریعت کا مذاق نہیں کر رہے؟ ارے بولو شریعت کا مذاق نہیں ہو رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو نمبر 2 پہ رکھا اس پر پورا ہلدرو جمع ہو گیا، بچے جمع ہو گئے، نہا دھو کے آ گئے، اچھے کپڑے پہن کے آ گئے، اور یہ سب سنت ہے، جو کیا سب سنت ہے، لیکن عید کی نماز واجب تو واجب ہی رہے گی، وہ فرض ہونے والی نہیں۔ اسی لیے اگر کوئی سفر کرتا ہو نا مسافر، اگر وہ عید کی نماز نہیں پڑھے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ کسی بھی مفتی سے فتویٰ پوچھ لو، اگر کوئی مسافر ہے اور عید کی نماز نہیں پڑھے، ارے نہیں پڑھا عید کی نماز، سفر میں ہو عید کی نماز نہیں پڑھا، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن سفر والا فجر کی نماز نہیں پڑھے تو کیوں؟ کہ فجر فرض ہے، عید واجب ہے۔ عید سب نے پڑھا اور فجر چھوڑا، اور عید کے دن تو ظہر کے بعد تو ایسا لگا روزہ رکھ کے کتنا بڑا امت پہ احسان کیا میں نے۔ اور رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے، اللہ سب شیطانوں کے ہاتھوں میں کڑیا، پاؤں میں بیڑیا، اور اللہ سب کو اٹھا اٹھا کے پٹک پٹک کے جہنم میں ڈالتے۔ جیسے رمضان کا چاند آیا شیطان اندر، اور عید کا چاند آیا تو شیطان، اور عید کی نماز کے بعد پوچھتا ہے ویئر آر یو مائی بردر، کہاں ہے بھائی تیرے چہرے پہ کچھ داڑھی آ گئی، کیا ہوا عید کے دن تو نے کٹنگ نہیں کیا؟ تو یہ ظہر کے ٹائم پہ کلین شیو ہو کے ظہر کی نماز گئی۔ یہ شیطان کو بولتا ہے تو کہاں چلا گیا تھا، بہت یاد کرتا تھا میرے کو۔ میرے پیاروں، کون کون تیار ہو رہا ہے؟ ذرا پیار محبت سے بولیں گے تو میرے کو اچھا لگے گا۔ پہلا کام، ایک چیز، اللہ دیکھ رہا ہے، آواز نہیں آ رہی، بولو اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس وقت اللہ ہم سے ناراض ہے، اور راضی کرنے کے لیے کتنے کام کرنے؟ 3۔ نمبر 1 اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا ڈر۔ نمبر 2 حضور پاک بولو صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اچھا حضور کی محبت بڑھانا ہے تو ہاں بولو بڑھانا ہے، نہیں ساتھ میں بولیں گے تو میرے کو اچھا لگے گا، بولو بڑھانا ہے، کیونکہ جمعہ کی رات ہے۔ کون کون تیار ہے بڑھانے کے لیے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرو، ہاتھ اوپر کرو، بولو کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں حضور کی محبت بڑھانا ہونا تو درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھو جتنا ہو سکے۔ اور آج تو کون سی رات ہے؟ ہاں بس چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون کون تیار ہے؟ چلو میرے کو آج ایک وعدہ کرو ہلدرو والے کہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں گے۔ میں نے آپ سے زیادہ نہیں کہا، کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 100 مرتبہ۔ ابھی بمبئی میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا انتقال ہوا، میرے خاص مربی کہو، بلکہ میرے ابا کے بھی مربی کہو، حضرت مولانا منیر احمد صاحب۔ آپ تو جانتے ہوں گے، دیکھا بھی ہوگا، ہم نے دیکھا بھی ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی بمبئی میں حضرت مولانا منیر احمد صاحب۔ یہی رمضان میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دعا کرو اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرماوے۔ بہت زبردست اللہ کے ولی۔ انہوں نے کیا کہا معلوم؟ ایک مرتبہ جانا ہوا، انہوں نے بہت عجیب بات کہی، کہا کہ رمضان کا مہینہ تھا، یعنی انہوں نے پہلے کا واقعہ سنایا کہ رمضان کا مہینہ تھا، اور کہتے میرے پاس بہت سارے رمضان میں اعتکاف کے لیے مریدین آئے، بہت زیادہ لوگ آتے تھے، 200-250 مریدین آتے تھے۔ کہتے ایک دن میں نے جوش میں اعلان کر دیا، حضرت مولانا منیر صاحب کہتے میں نے ایک مرتبہ جوش میں اعلان کر دیا کہ جو 1 لاکھ درود پڑے گا میں 500 روپیہ ہدیہ دوں گا، آ کے میرے کو بول دے کہ میں نے 1 لاکھ درود پڑھا، میں 500 روپیہ دوں گا۔ کہتے آنا شروع ہو گئے، 500 500 500 500 میں ختم ہو گئی جیب میں، اور آ رہے ابھی بھی کہ 1 لاکھ ہو گیا۔ کہا میں نے گھر میں میری بیوی کو، کیا اعتکاف میں تھے، کہا میں نے گھر میں بیوی کو کہلوایا اور پیسے کی تھیلی بھیجو، آئی پیسے کی تھیلی آئے، کہا اس میں سے 500 500 500 کہا وہ بھی ختم۔ کہتے میں نے دیکھا ابھی 13 آدمی اور کھڑے، کتنے؟ 1 لاکھ درود پڑے ہوئے، اگر پیسے ختم ہوئے، میں نے 13 کو بلا کر کہا اب بھائی ادھر، کیونکہ اب تو گھر بھیجواؤں گا نا، تو بیوی بھی غصے ہو گئے، ٹھیلا تو بھیج دیا، اب کیا باقی رکھا ہے؟ کہا کہ اب میرا ادھار سمجھو، ادھار اب 13 آدمی کو 500 روپیہ دینا، تو کتنا ہوا حساب کرو؟ 6500۔ کہتے میں سو گیا، 13 کو کہہ دیا بھائی ادھار، کہتے میں سویا۔ حضرت مولانا منیر احمد صاحب کہتے ہیں میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہمارے نبی نے کہا منیر احمد کیوں پریشان ہوتے ہو، تم پر تھوڑی درود پڑا ہے، مجھ پر پڑا ہے، تم کہا کو انتظام کرو گے، ہم انتظام کریں گے۔ کہتے بس میرا خواب ختم ہو گیا، اور کہتے کہ صبح فجر کی نماز ہو گئی، کہا فجر کی نماز کے میں نے دیکھا ایک اچھا جوان ہے، اچھا جوان، کہا میں جانتا پہچانتا جوان آیا میرے پاس، اور آ کر سیدھا اس نے مجھے ایک لفافہ دیا، حضرت آپ کو ہدیہ۔ کہتے میں نے اسی وقت ہدیہ کھولا اور اس کو کہا دیکھ میرے کو لالچی مت سمجھنا، یہ مت کیونکہ کوئی میرے کو بھی ہلدرو میں ہدیہ دے، میں پھٹ کر کے کھولوں کہ ذرا بھکاری آیا تھا، ویسا آج تک میرے کو ہلدرو میں کسی نے دیا نہیں ہے۔ اب تو سمجھو بھائی، تھوڑا تو سمجھو ہے، کتنا سمجھانے کا، کھول کھول کے سمجھانے کا اتنا۔ وہ مولانا منیر صاحب کہتے ہیں دامت برکاتہم، اب تو ہم کہیں گے نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی مغفرت فرماوے۔ کہتے میں نے ان کے سامنے فوراً لفافہ کھولا، میں نے کہا میرے کو بھکاری مت سمجھنا، میرا ایک الگ معاملہ ہے۔ کہتے میں نے دیکھا تو 6500
6500. تو وہ سامنے والا کہتا ہے آپ نے لیکن اتنا جلدی کیوں گنا؟ کہا 500 13 کو دینے کے تھے. 13 آدمی جو درود شریف پڑھے نا ان کو 500 میرے کو دینے کا تھا. وہ انتظام ہو گیا. تو جوان رو کر کیا کہنے لگا؟ ارے رات کو خواب میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا. اللہ کے رسول نے کہا جاؤ جامع مسجد میں جانا, وہاں امام صاحب مولانا منیر صاحب ہے, ان کو میری طرف سے 6500 پہنچا دینا. میرے پیارو درود شریف میں کیا کمال اللہ نے رکھا ہوا ہے. اور قسم اللہ کی آپ لوگ عادت بنا لو 100 مرتبہ درود پڑھنے کی. آپ لوگ صرف سبحان اللہ کہتے جانا. بولو گے سبحان اللہ بولو گے؟ نہیں بولو گے انشاءاللہ. بولتے جاؤ میرے ساتھ میں بولو. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی مرد ہوگا یا عورت ہوگی, ہمارے نبی نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. پڑھو گے نہیں انشاءاللہ؟ ساتھ میں بولو نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لے, مجھ پر درود پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ 1000 رحمتیں تم پر نازل کرے گا. کتنی؟ 1000. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھ لے, 100 مرتبہ درود پڑھ لے. قیامت میں جہاں اللہ شہیدوں کو کھڑا کرے گا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بھی وہیں کھڑا ہو جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا اے میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے, کل قیامت کا میدان ہوگا, پریشان ہوگا. ہمارے نبی فرماتے تیرا نام لے کر پکاروں گا. ہاں باقاعدہ ہمارے نبی کا یہ حلدر والا نام لے کر ادھر آؤ. تو اس وقت ہم پوچھیں گے میرے نبی آپ کو میرا نام معلوم ہے؟ روزانہ 100 مرتبہ درود نہیں پڑھتا تھا, تیرا درود نام کے ساتھ میرے اوپر آتا تھا, تیرا نام کیسے بولوں گا؟ اور ہمارے نبی اشارہ کریں گے, اشارہ کرتے جائیں گے, بغیر حساب و کتاب کے وہ امتی جنت میں چلا جائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود شریف پڑھا کر روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں جو حوض کوثر ہوگا, حوض کوثر قیامت میں ایک بہت بڑا حوض ہوگا جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. بولو سبحان اللہ. اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. بولو سبحان اللہ. اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا. بولو سبحان اللہ. اور پلانے والے ہمارے نبی ہوں گے. یہاں ابو بکر ہوں گے, یہاں عمر ہوں گے, وہاں عثمان ہوں گے, وہاں علی ہوں گے. اور ہمارے نبی فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھنے والا آجا میرے حوض پر آجا, میں اپنے ہاتھوں سے تجھے کوثر کا پانی پلاؤں گا. اور جو کوثر کا پانی پی لے گا لم یظما ابدا, وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. یعنی ایک بار جس نے کوثر کا پانی پی لیا پیاسا کبھی نہیں ہوگا. اگر جنت میں پیے گا تو لذت کے واسطے پیے گا, پیاسا ہو کر نہیں پیے گا. تو میرے پیاروں پڑھیں گے, بولو 100 مرتبہ پڑھیں گے. نہیں بولو نا, پڑھیں گے انشاءاللہ, سب پڑھیں گے درود پاک. تو پہلا کام یہ تصور اللہ, نمبر 2 درود شریف پڑھنا اور محبت کے ساتھ پڑھنا. یہ بغیر محبت کے پڑھیں گے تو کوئی فائدہ. معلوم ہے ہم محبت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں نا, تو ہم تو کہاں ہیں؟ حلدروں میں. فرشتہ آتا ہے ہمارا درود پک اپ کرتا ہے ایک تھوڑی دیر میں مدینہ منورہ. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہتا ہے وہ حلدروں میں, اس کا یہ نام ہے, اس نے ابھی محبت کے ساتھ درود پڑھا ہے, آپ کی خدمت میں لایا ہوں. ہمارے نبی کہتے جا کے میرے اس امتی کو میرا سلام کہہ دینا. بولو سبحان اللہ. اب بغیر محبت کے درود پڑھتا ہے نا, فرشتہ پک اپ کرتا ہے, ہاں حلدروں کے باہر بھی نہیں لے کے جاتا ہے, یہیں پر پھینک کے چلا جاتا ہے. کیونکہ ہمارے نبی اور اللہ کا حکم ہے بغیر محبت کے پڑھے اس کو واپس کر دینا. ہم کو ایسے بھائی ہمارے نبی کو درود کی ضرورت ہے؟ ارے بولو ہاں یا نہ, ہے ضرورت. کائے کی ضرورت ہمارے نبی کو؟ ہمارے نبی کو درود کی کائے کی ضرورت ہے؟ اسی لیے میرے پیاروں ایک سوال ہوتا ہے, ہم سب ہمارے نبی پر درود پڑھتے ہیں نا؟ ارے بولو نا, پڑھتے ہیں نا. اور اللہ کا حکم ہے کہ پڑھو, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھو اللہم صل علی محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. ہم سب درود پڑھتے ہیں. سوال ہوتا ہے اللہ قیامت کا جھٹکا آئے گا, پھر مصطفیٰ پر درود کون پڑھے گا؟ قیامت کا جھٹکا آئے گا تو مصطفیٰ پر درود کون پڑھے گا؟ ہم سب تو ختم ہو گئے ہوں گے قیامت کے جھٹکے میں. پھر ہمارے نبی پر درود کون پڑھے گا؟ اللہ فرماتے تم کیوں فکر کرتے ہو, میرے فرشتے پڑھیں گے نا. بولو کون پڑھیں گے؟ تو ہم کہتے ہیں اللہ جب دوسرا جھٹکا آئے گا تو فرشتے بھی گئے, پھر کون درود پڑھے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کیوں فکر کرتے ہو, میں خود اپنے مصطفیٰ پر درود پڑھوں گا. اللہ نے فرمایا پڑھو نا, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا
ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں اپنے مصطفیٰ پر درود پڑھتا رہوں گا. ایک عبادت ایسی ہے، اللہ نماز پڑھتے، اللہ روزہ رکھتے، اللہ زکوٰۃ دیتے، اللہ حج کرتے. ایک عبادت ایسی ہے جو اللہ خود کرتے ہیں، اور وہ ہے مصطفیٰ پر درود پڑھنا. میرے دوستو، اللہ کی ذات کو عبادت نہیں کہیں گے، یہ اللہ کی ذات کی طرف سے اعجاز اور مصطفیٰ کی محبت ہے، تو ہم لوگ بھی وہی محبت کریں گے. بولو روزانہ کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ وہ بہت آسان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں 8-10 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک بار درود ابراہیم پڑھنے کا، پھر صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صلی اللہ علیہ وسلم.